रहीम। तो आज जो हमने एक क्लास रखी है, तो रिवीजन जो हमने पीछे मुख्तलिफ असबाक पढ़े, क्योंकि बहुत सारे हजरात बाद में जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसको दोहराते चले। तो सबसे पहला सबक जो हमने पढ़ा वो है जुमला मुफीदा। जुमला मुफीदा कायदा हमारे सामने है। जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। तो हर जुबान में जो स्पीच या सेंटेंस होता है उसके लिए अल्फाज का सही तरतीब के साथ होना ज़रूरी है, ताकि बात सामने वाले को समझ में आ जाए। तभी उसको हम जुमला मुफीदा कह सकते हैं, तभी हम उसको कलाम कह सकते हैं। और ये बात उर्दू में भी है, यही बात अरबी में भी है, हर जुबान में यही है। तो इसी तरीके से जो जुमला है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके लिए है दो कलमे, दो लफ्ज, और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। और हर लफ्ज ये जुमले का जुज कहलाता है, पार्ट ऑफ द स्पीच कहलाता है। कभी कभी एक ही लफ्ज दो लफ्जों के बराबर होता है और इससे पूरी बात समझ में आ जाती है, और वो जुमला मुफीदा कहलाता है। तो ये जो एक लफ्ज़ कभी दो के कायम मकाम होता है, ये आमतौर पर जो अम्र का सीगा होता है, हुक्म का सीगा, तो उसमें ये मामला होता है। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं जाओ, यानी तुम जाओ, या जाइए, आप जाइए। इसी तरह लाइए, उसमें आप यानी सामने वाले की जो ज़मीर है, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है, वो छुपा हुआ होता है। तो इसी तरीके से अरबी में भी यही मामला है। जैसे हमने किसी को कहा इजहब, इजहब यानी जाइए, तो इसमें अंत जो प्रोनाउन है वो छुपा हुआ है यानी ज़मीर इसके अंदर छुपी हुई है। तो ये फेल और ये फाइल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इससे जुमला पूरा हो गया। तो इस तरीके से ये जुमला मुफीदा हो गया। अब जुमला मुफीदा अरबी में ये ज़्यादातर दो किस्मों का आ सकता है, बल्कि ज़्यादातर, बल्कि है ही दो ही किस्मों का। या तो इस्म से शुरू होगा तो इस्मिया, या फेल से शुरू होगा तो फेलिया। तो ये जो हमारे सामने जुमले हैं, इनमें अगर ये साइड हम देख लें, ये सब इस्म से शुरू हुए हैं। अल्लाहु वाहिदुन, अर रसूल सादिकुन, अर रजुल ज़ईफुन, अल वलदु नाइमुन, अस्सनमु आजिजुन। और इस तरफ के जुमले ये फेल से शुरू हुए हैं। कसारा, उसने तोड़ा, अकाला, उसने खाया, ज़राबा, उसने मारा, ज़हाबा, वो गया, नसरा, उसने मदद की। फिर जब हम पूरा जुमला देख लेते हैं, तो यहाँ पर पहला जुमला अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है। पहला वाला भी इसम है, दूसरा वाला भी इसम है। और रसूल सादिकुन, पहला वाला भी इसम, दूसरा वाला भी इसम। यहाँ पर मैंने तज़किरा किया था इसम की अलामात का, जो बाद में बहुत सारी अलामात आएंगी, लेकिन मोटी मोटी जो अलामात हमने जिक्र की थी, उसमें एक है ये कि इसम के शुरू में अलिफ लाम होता है। तो यहाँ हम देखें अलिफ लाम, अल्लाह, अर रसूल, अर रजुल, अल वलद, असनम। तो अलिफ लाम ये है नाउन पहचानने की अलामत। इसी तरह तनवीन, दो पेश, दो जेर, दो ज़बर, तो ये भी जो है इस्म की अलामत है। इसी तरीके से आखिर में जेर का आना, जैसे यहाँ पर ईद है, लिल ईद, तो ये जो जेर है ये भी इस्म की अलामत है, फेल पर जेर नहीं आता है। तो अगर हम फिलहाल सरे दस्त ये तीन अलामतें याद रखें, तो इससे हमें इस्म को पहचानना आसान होगा। और फेल के लिए, क्योंकि अभी
ہم زیادہ تر یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے، اس میں زیادہ تر سہ حرفی یعنی تین حرفی جو ماضی ہے وہ آئے گا، تو اس میں آخر پر زبر ہوتا ہے فعل ماضی کے آخر میں، اور مضارع میں زیادہ تر پیش ہوتا ہے۔ پھر جب ہم پڑھیں گے تو آگے آگے یہ پیش زبر میں یا کبھی جزم میں تبدیل ہوگا، لیکن زیر یہ صرف فعل کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک، تو اب جب ہمارے سامنے ہے یہ جملہ، یعنی جس کو ہم نے جملہ اسمیہ کہا، جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے والے کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی جس سے جملہ شروع ہو، اور اس کو سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں، مبتدا یعنی سبجیکٹ۔ اور دوسرا والا جو ہے اس کو کہتے ہیں خبر، یعنی پریڈیکیٹ۔ مبتدا مبتدی شروع کرنے والا بگنر، اور مبتدا جس کو شروع کیا گیا یعنی جس سے ہم نے جملہ شروع کیا۔ تو چونکہ یہ اسم ہے لہٰذا اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو باقی جملہ بچا اس کو خبر کہتے ہیں۔ فعل کو مبتدا نہیں کہتے ہیں، یہ یہاں پر خیال رکھنا ہے، فعل کو ہم مبتدا نہیں کہتے ہیں، بلکہ فعل کا اپنا نام ہے فعل، اور گویا کہ فعل کا وجود یہ اسم کے بغیر نہیں ہے۔ فعل عمل ہے، عمل کا وجود عامل کے بغیر، کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے فعل کا نام مبتدا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ ہو گیا مبتدا، یہ ہو گئی خبر۔ اس طریقے سے جملہ جو بنتا ہے مبتدا خبر سے بنتا ہے، یا پھر فعل فاعل مفعول وغیرہ بقیہ چیزیں۔ تو پہلا والا مبتدا اور دوسرا والا جو اسم ہے یہ خبر کہلائے گا۔ اور یہاں ہم دیکھ لیں گے یہ جو پانچ جملے ہیں ان میں ہر جگہ پہلا والا اور دوسرا والا، پہلا مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ ہے کامن ناؤن۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ کامن ناؤن کی علامت تنوین ہے، تنوین کامن ناؤن کی علامت ہے، الا یہ کہ کوئی اسم ایسا ہو جس پر تنوین نہ آتی ہو، تو وہ آگے چل کر کے اگلے مرحلے میں آئے گا، وہ اسما کون سے ہیں یہ ایک الگ لیسن بنے گا۔ ٹھیک، تو جو جملہ اسمیہ ہے یہ بنتا ہے مبتدا خبر سے۔ مبتدا یہ اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے، اور خبر یہ نکیرہ ہوتی ہے۔ اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر فاعل یعنی جو کام کرنے والا ہو، اور اسی طرح جس پر کام واقع ہو، تو یہ چیزیں کبھی ساتھ میں ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ کام کرنے والے کا ہونا تو ضروری ہے، اور مفعول کا ہونا لازمی نہیں ہے، کہیں کہیں اس کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے انگریزی میں ہمارے پاس وربز ہیں ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو۔ ٹرانزیٹیو میں آبجیکٹ ہوتا ہے، انٹرانزیٹیو میں آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہاں پر جو متعدی ہوتا ہے فعل متعدی، اس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے، اور جو متعدی نہیں ہے لازم ہے اس کے لیے فاعل پر بات کا مکمل ہونا کافی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبھی وہ گیا، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ کبھی ہم نے کہا اس نے کھایا، تو یہاں سوال ہے کیا کھایا، گویا کہ مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض جملوں میں ہم آگے چل کر کے دیکھیں گے کہ یہ صرف فاعل پر بات مکمل ہو گئی، کہیں مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ تو کسارا ابراہیم الاسنام، ابراہیم نے بت توڑے۔ اکل الفار الطعام، چوہے نے کھانا کھایا۔ ضرب الرجل، آدمی نے مارا والدہ، اپنے بچے کو۔ ذهب الناس للعید، لوگ عید کے لیے گئے۔ نصر اللہ عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ تو اب یہ جو جملے ہمارے پاس ہیں، اگر ہم پارٹس کی بات کریں ان کے پارٹس کیا ہے؟ ٹھیک، تو ایک تو اسم ہے، یہ ایک پارٹ ہو گیا، اور دوسرا ہے فعل، یہ دو ہو گئے، اور تیسرا ہے جو بسا اوقات نظر نہیں آتا ہے لیکن موجود ہے۔ جیسے یہاں پر لام ہے، یہ چھوٹا سا ہے، لل عید، تو لام جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے آئے گا فی ہے، یا
من ہے یا با ہے، جیسے بسم اللہ میں شروع میں با ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان، من الظلمات الی النور، الہ ہے، تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں حروف۔ تو اسم کا ذاتی معنی ہوتا ہے، فعل کے بھی ذاتی معنی ہوتے ہیں، لیکن فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، جبکہ اسم زمانے سے خالی ہوتا ہے۔ اور حرف کا ذاتی معنی اگرچہ تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے معنی صحیح سے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی با کا ترجمہ ہوتا ہے سے، کبھی ذریعے سے، کبھی وجہ سے، اور کبھی اور بھی اس کے معنی بنتے رہتے ہیں، گویا کہ اس کے کوئی کانسٹنٹ جو معنی ہے اس طریقے سے وہ معنی حرف کے نہیں رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو قاعدہ ہمارے سامنے، رول ہمارے سامنے ہے، کہ جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ مفیدہ کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ اب وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جملہ مفیدہ، اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے دو کلمے، جیسے یہاں پر یہ جملے ہیں ان میں صرف دو کلمے ہیں، دو کلموں سے جملہ بنا ہے۔ جملہ فعلیہ بھی دو لفظوں ہی کا ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کبھی دو کے برابر ہوگا، جیسے اذهب، جائیے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی ورڈ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ورڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دوسرا لفظ موجود ہے جو چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے تحت جو تمرینیں ہیں وہ تمرینیں ہم نے مکمل کی، تو ان کے ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اجزائے جملہ، جملے کے جو پارٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ اس پر یہ لیسن موجود ہے کہ کس طریقے سے یہ اجزائے جملہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے ابراہیم، تو ابراہیم یہ انسان کا نام ہے، الکلب یہ جانور کا نام ہے، البیت یہ جمادات کا نام ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے نور، قول یہ ابسٹریکٹ ناؤنز ہیں، تو جس طرح انگریزی میں ہم مختلف قسم کے ناؤنز ہیں وہ سب اسما میں آئیں گے۔ اور فعل جیسے قتل، اکل، نجح، خلق، قطع، پھر رأیت، وقعت، یأکل، نام، یحرس، ذبح، تو یہ سب وربس ہیں، ٹھیک۔ اور فی یہ حرف ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی موجود ہے فی، یہاں پر بھی موجود ہے فی، یہاں پر با، یہ الا، تو یہ حروف ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو اجزائے جملہ ہیں وہ عربی میں زیادہ نہیں ہیں، بلکہ کل اجزائے جملہ جو ہیں وہ صرف تین ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہاں بھی ہمارے سامنے قاعدہ موجود ہے، کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اسم، وہ لفظ جو کسی انسان، جانور، نباتات، جمادات یا کسی دوسری چیز کا نام ہو، یعنی ابسٹریکٹ ناؤنز وغیرہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ سب اسما ہے۔ پہچاننے کے لیے ہم نے بتایا کہ اس پر الف لام ہوتا ہے، جیسے یہاں الناس، العرب، الف لام۔ اسی طریقے سے تنوین، دو زبر، نبین، دو پیش، سعیدن، کہیں دو زیر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے خالی زیر بھی، جیسے الناسی، اس کے آخر میں زیر ہے، تو کہیں کہیں دو علامات بھی جمع ہو سکتی ہیں، اس سے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں۔ دوسرا ہے فعل، وہ لفظ ہے جو کسی خاص وقت میں کسی خاص کام کے ہونے کو بتائے، تو ورب میں ٹینس کا ہونا ضروری ہے، زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ تو زیادہ تر جو ورب کو سمجھنا ہے تو تمرین الصرف جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو ورب کی بحث طویل ہوتی ہے، تو وہاں ورب میں تبدیلی بھی چونکہ کافی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر یذہب، اللہ کا، ترا،
यकराउ, रजा, अरसला, यल अबू, नज़ाला। बल्कि अगर हम इसम की अलामात को पढ़ेंगे तो वो अलामात अगर किसी लफ्ज़ में नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ये फ़ेल है। और हुरूफ वो ज़्यादा है नहीं तादाद में, मुख्तसर हैं। तो आगे कभी इनको शेयर करेंगे हुरूफ को, तो उनको याद रखेंगे, उससे हुरूफ की बहस मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से हर्फ वो लफ्ज़ है जिसके माना बिला किसी दूसरे कलमे के साथ मिलाए मुनासिब तौर पर समझ में ना आए। यानी हर्फ के माना जो हैं वो मुनासिब तौर पर दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में नहीं आ सकते। जैसे फ़ी है, तो ये इसका तर्जुमा होगा यहाँ पर मैं, ठीक। लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से अगर इसका तर्जुमा करें, ये इन भी हो सकता है, ये इनटू भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसके माना मुख्तलिफ हालात में बदल सकते हैं। बल्कि साथ के भी तर्जुमे कभी हो सकता है, साथ, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ठीक। तो मा कहीं कहीं पर फी के माना में या फी मा के माना में भी इस्तेमाल हो जाता है। गोया कि हर्फ का तर्जुमा तब तक टिकता नहीं है जब तक इसको किसी इसम के साथ या किसी फेल के साथ मिला करके इस्तेमाल न किया जाए। देखिए यहाँ पर एक तमरीन है, उससे हम हरफ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अज़ैफ़ु यज़हबु, मेहमान जाता है, जा रहा है। असूक, बाजार। तो यहाँ पर हम वो हरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इलस्सूकी, बाजार की तरफ। नाम अत्तिफलु, नामा माने सोना, सोया। अत्तिफलु बच्चा, कहाँ सोया? फी, इन द रूम। फिल बैती, घर में। अशम्सु ततलु, सूरज तुलू होता है। शर्क कहते हैं मशरिक को, कहाँ से? मशरिक से। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है मिन शर्की। अलकौ यूसुफा, उन्होंने यूसुफ को डाला, कहाँ डाला? फिल बीरी, कुएं में। फिल बी। रआ इब्राहिम, इब्राहिम ने देखा। फिल मनामी, ख्वाब में देखा। कुल तो, मैंने कहा, किससे कहा? लिसदीकी, अपने दोस्त से। लिसदीकी। देखिए मिन शर की, मिन का भी तर्जुमा से हुआ और लाम इसका भी तर्जुमा से हुआ, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसका, इस मिन का तर्जुमा है फ्रॉम, ठीक। लेकिन कुल तो लिसदीकी, मैंने अपने दोस्त से कहा। आई टोल्ड टू या आई आस्क्ड टू, तो उसके लिए लाम इस्तेमाल हुआ। तो इसके बाद जो हमने दूसरा सबक पढ़ा, वो पढ़ा हमने फेल की किस्में। ये जो वर्ब्स हैं उसकी किस्में हैं, जिसमें सबसे पहले है पास्ट टेंस यानी फेले माजी। इसमें हमने सिर्फ पहले जो है तीन हरफी माजी, वो इस तरह का होता है, फ़अला के तर्ज पर होता है। फ़अला, पहले वाले हरफ को फ़ा कलमा, दूसरे वाले को ऐन कलमा और तीसरे वाले को लाम कलम। पहले वाले पर ज़बर, आखिरी वाले पर ज़बर। और ये जो ऐन कलमा है इसमें चेंज होती रहती है, कभी ज़बर आ सकता है, कभी ज़ेर आ सकती है और कभी पेश आ सकता है। जैसे सकता, इसमें ऐन कलमे पर ज़बर है। फरीहा, ऐन कलमे पर ज़ेर। रकीबा, इसमें भी ऐन कलमे पर ज़ेर। फ़ाहिमा, ऐन कलमे पर ज़ेर। गज़ीबा, ऐन कलमे पर ज़ेर। और अतिशा, ऐन कलमे पर ज़ेर। खजीला, ऐन कलमे पर ज़ेर। दहिशा, ऐन कलमे पर ज़ेर। खलाका, ऐन कलमे पर ज़बर। नसारा, ऐन कलमे पर ज़बर। तला, ऐन कलमे पर ज़बर। तो ज़बर और ज़ेर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेश वाला भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे शरूफा, शरूफा, उसमें ऐन कलमे पर पेश है, यानी दरमियान वाले कलमे पर पेश है। तो ये तीन हरफी माजी है। और कभी इस तीन हरफी माजी पर
پھر اضافہ ہوتا ہے ایک حرف کا، کبھی دو حروف کا، کبھی تین حروف کا، جس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی، یعنی ثلاثی پر ایک حرف یا دو حرف یا تین حرف، زیادہ سے زیادہ تین حروف کا اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر اکرما لایا گیا، ٹھیک، اکرما، یہ تھا اصل میں کاف را اور میم، اس پر الف کا اضافہ کیا گیا، حمزہ کا، اس میں اس کے آخر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے آخر میں زبر ہے، وہ ہے کہ ماضی میں پاسٹ ٹینس میں آخر میں زیادہ تر زبر ہی ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اکرما، اسی میں ہم دیکھ سکتے ہیں اسلمہ، مسلمان ہونا، اسلمہ، انعم، اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ، انعمت، آپ نے انعام کیا، ٹھیک، انعمت، تو انعم، اسی طرح اطعم، کھلایا، ٹھیک، تو یہ ہے فعل ماضی، بالکل آسان ہے۔ تو فعل ماضی کی گردان یہاں پر موجود ہے پیج نمبر 14 اور 15 میں، جی، تو یہاں پر انہوں نے عین کلمہ زیر، جس میں ہے شریبہ، اس والی گردان کو لیا ہے۔ اس میں آپ یہ جو چینج ہے اس چینج کو دیکھ سکتے ہیں، پہلے تین ہی حرف ہے، شین، را اور با، تسنیہ، تسنیہ ڈیول کا سیگا ہے، جو کہ عربی میں ہی استعمال ہوتا ہے، بقیہ زبانوں میں یا تو سنگولر ہے یا پلورل ہے، یعنی واحد یا جمع، جبکہ عربی میں تسنیہ یعنی دو کے لیے الگ سیگا استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ فرسٹ پرسن میں اس چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے، فرسٹ پرسن میں صرف واحد اور جمع ہے، اس میں مسکولائن فیمینائن بھی نہیں ہے، واحد اور یہ ہے جمع، جبکہ بقیہ جو ہے سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن وہاں ڈیول الگ الگ موجود ہے۔ تو شریبہ، اس میں الف کا اضافہ کیا گیا ڈیول بتانے کے لیے اور مذکر کے لیے، پھر یہاں پر واو کا اضافہ کیا گیا، تو پہلے سیگے تین سیگے، ایک، دو اور تین، یہ ہے تھرڈ پرسن ماسکیولائن کے لیے۔ اسی طرح فیمینائن کے لیے تا ساکن کا اضافہ کیا گیا، تو یہ جو تا ساکن ہے یہ فعل ماضی کی خصوصیات میں سے ہے، جب کسی فعل کے آخر میں تا ساکن ہو، کسی لفظ کے آخر میں، آپ فوراً آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ یہ فعل ہے، اسم کے آخر میں جزم نہیں ہو سکتی، وقف کی صورت میں جزم بن جاتی ہے، لیکن اصلاً جو جزم ہے یہ فعل کی علامت ہے، اور تا ساکن یہ فعل ماضی کی علامت ہے۔ پھر اسی پر الف کا اضافہ کیا گیا، بن گیا تھرڈ پرسن فیمینائن اور ڈیول، شریبتا، یہاں پر انہوں نے جزم لگایا، اصل ہے زبر، شریبتا اور شریبنا، تو تھرڈ پرسن کی چھ سیگے یہاں مکمل ہو گئے۔ پھر جو سیکنڈ پرسن ہے یعنی حاضر ہے، اس کے لیے یہ والے چھ سیگے ہیں، شریبتا، شریبتما، شریب تم، اور پھر مؤنث کے لیے شریبتی، شریبتما اور شریبتن، اس میں بھی ہم مذکر کو یاد رکھ سکتے ہیں، شریبتا یعنی تا پر زبر کے ذریعے سے، اور مؤنث کو تا کے نیچے زیر کے ذریعے سے شریبتی، اور متکلم کو یعنی بات کرنے والے کو، فرسٹ پرسن کو، اپنے آپ کو تا پر پیش کے ذریعے سے، ٹھیک، تو پیش کے ذریعے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارے سامنے فعل ماضی مکمل ہو گیا۔ پھر آگے انہوں نے مشق کے لیے گردانیں دی ہیں، تو جو مختلف اسباق میں موجود نہیں تھے وہ ان کی گردان اسی شریبہ کے طرز پر کریں گے۔ یہاں پر تمرین ہے، تمرین نمبر 4، اس تمرین نمبر 4 میں یہ جو سیگے دیے ہوئے ہیں ان کو وہ گردان سکتے ہیں اس طرز پر، البتہ عین کلمے کی حرکت کا خیال رکھیں گے، جیسے یہاں پر تا ہے، یہاں پر تو ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہاں پر را ہے، اس را پر پیش ہے، یہاں تو کے نیچے زیر ہے، یہاں تا پر زبر ہے، تو اس کی حرکت کا خیال رکھنا ہے، یہ آخر تک چینج نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو لام کلمہ ہے، لام کلمے کی حرکت
وہ سیگے کے حساب سے اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، ٹھیک۔